اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے. ہم سب اس وقت امتحان گاہ میں موجود ہیں اور پرچہ حل کر رہے ہیں. امتحان کا اصول یہ ہے کہ جس وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ممتحنین کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ سوال نامہ امتحان دینے والے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے، 2 گھنٹے مثلا 3 گھنٹے ہیں. اب تم نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. اگر صحیح جواب دو گے تو تمہارا فائدہ ہے، آئندہ جب نتیجہ بیان ہوگا تو تم کامیاب ہوگے. اور اگر تم نے غلط پرچہ حل کیا اور سوالوں کے غلط جواب دیے یا خالی پرچہ دے دیا اور یہ 2-3 گھنٹے اپنے ضائع کیے تو اس وقت تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، لیکن اس کا نقصان تم اٹھاؤ گے. جب نتیجہ آئے گا تو تم فیل ہو جاؤ گے، تم ناکام ہوگے اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا. تو امتحان کا جو اصول ہے وہ ہماری زندگی میں بھی ہے، چونکہ اس وقت ہم بھی امتحان گاہ میں ہیں اور سوال ہمیں بتا دیے ہیں. یہ سوالات ہیں، ان کا جواب تم نے دینا ہے. من ربک،
ما दीनुका मन नबीयुक या मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल। कब्र में ये सवालात होंगे, बता दिया भी। और हशर में ज़मीन जो है, जब क़यामत कायम होगी और हम सब अल्लाह ताला के रूबरू पेश होंगे, उस वक्त हर इंसान को ज़मीन पकड़ लेंगे और उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ेगी जब तक वो 4 सवालों के जवाब न दे दे। बाद रिवायतों में 5 सवालात का जिक्र है। सबसे पहला सवाल यह होगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। चूंकि ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। हम जो दुनिया में जी रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। ये जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जिन नेमतों की बुनियाद पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर ये चीज़ें ना होती, हम पैदा होते और जिंदगी का कोई सामान ना होता तो हम मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने पैदा भी किया और बाकी भी रखा। इसको कहते हैं ईजाद व इब्का की नेमत। पैदा भी अल्लाह ने किया और फिर दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी का सामान भी रखा कि हम जिंदा रह गए दुनिया में और जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जिंदगी भी अल्लाह ने दी और जिंदगी को बाकी रखने की नेमतें भी अल्लाह ताला ने दी। और कोई भी चीज़ हम न जिंदगी अपने साथ खुद लेकर आए और न किसी नेमत को पैदा करने में हमारा कोई दखल है। तो ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सूरह तकासुर में अल्लाह ने फरमाया कि तुमसे ज़रूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस अयहसबुल इंसान व युत्रक सुदा, इंसान समझता है ये बेकार पैदा कर दिया गया, बस खाने पीने के लिए, खाली बस मज़ों के लिए। तो सबसे पहला सवाल यह होगा, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। और दूसरा सवाल यह होगा कि जिंदगी में जो एक खास वक्त था जिसमें तुम्हारी तमाम ताकतें भरपूर थी, यानी जवानी का वक्त, जवानी का जमाना, उसका अलग से सवाल होगा। तुमने जवानी कैसे गुजारी। इसलिए कि जवानी में इंसान जो है वो खूब अल्लाह ताला को राजी कर सकता है, पूरे साल रोजे रख सकता है, सारी रात जो है वो जाग सकता है और खूब जिहाद कर सकता है, खूब जो है तबलीग कर सकता है और खूब लोगों की खिदमत कर सकता है। यानी जितने भी दीन के शोबे हैं, हर शोबे का यह हक अदा कर सकते हैं जवानी में। तो जवानी का अलग से जो है सवाल हुआ और होगा कि तुमने जवानी कैसे गुजारी। और फिर इसके बाद माल के बारे में जो है 2 सवाल होंगे। अब देखें, नेमतें सब अल्लाह ताला की हैं, लेकिन 3 नेमतें ऐसी हैं जिनको अलग अलग से बयान किया। जैसे जिंदगी में जवानी भी आ गई थी, लेकिन जवानी को अलग से फिर पूछा गया जवानी कैसे गुजारी। इसी तरह जिंदगी में तमाम नेमतें आ जाती हैं, लेकिन 3 नेमतों को अलग से पूछा गया। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। माल तुमने कहां से कमाया, कैसे कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, जायज तरीके इख्तियार किया या नाजायज तरीके इख्तियार किया, ये सवाल होगा बाकायदा। इसीलिए कहा जाता है जो आदमी हराम तरीके से माल कमाता है वो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहा है। नुकसान ये कर रहा है कि उसको तो उसकी किस्मत से ज्यादा मिलेगा नहीं, ये तो पक्की बात है।
اب جو اس کو ملنا تھا حلال طریقے سے، کچھ وقت لگتا اس میں، لیکن اس نے جلد بازی کی اور اسی حلال کو جو ہے حرام کر کے اس نے اختیار کر لیا، حاصل کر لیا، وہ اس نے بہرحال اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا، یہ اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو مال کے بارے میں سوال یہ ہوا کہ مال کیسے کمایا، اور ایک سوال اس کا یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں خرچ کیا، یہ الگ سے سوال ہے، اس لیے کہ خرچ کے مواقع بھی اللہ نے بتائے ہیں، کہاں خرچ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہ تو قوم شعیب کا نعرہ تھا کہ ہماری مرضی، ہمارا مال ہے، جس طرح چاہے ہم خرچ کریں۔ یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، آپ کی نماز آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ آ کے ہمیں ہمارے بتوں سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ہیں، یا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے اموال خرچ نہ کریں، ہماری مرضی ہے ہم حلال میں لگائیں، حرام میں لگائیں۔ تو یہ قوم شعیب کا نعرہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اسراف حرام ہے، اور اسراف کی ایک تعریف یہ ہے کہ حرام میں خرچ کرنا، گناہ میں خرچ کرنا، چاہے ایک پیسہ کوئی خرچ کرے، پیسہ ہوتا تھا پہلے، ابھی 1 روپیہ کوئی خرچ کرے، 1 روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کرے وہ اسراف میں آ جاتا ہے، حرام میں اگر خرچ کرے گناہ میں۔ تو مال کے بارے میں 2 سوال ہو گئے، 4 سوال اس طرح ہو جاتے ہیں، اور بعض نے مال کے سوال کو ایک شمار کیا تو پھر کا 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال علم کے بارے میں ہوگا، تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ صرف عالم سے سوال نہیں ہوگا، ہمارے ہاں تو بس جب بھی علم کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن مولوی صاحب کی طرف جاتے ہیں کہ مولوی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ یہ میدان حشر میں ہر انسان کو زمین پکڑے گی، مجھے بھی پکڑے گی، آپ کو بھی پکڑے گی، دوسرے کو بھی پکڑے گی، تیسرے کو بھی پکڑے گی، ہر ایک کو زمین پکڑے گی، مرد و زن کو، جوان بوڑھے کو، عرب عجم کو، مالدار غریب کو، صحت مند بیمار کو، بادشاہ فقیر کو، ہر ایک کو زمین پکڑے گی۔ اس وقت تک زمین نہیں چھوڑے گی جب تک ان 5 سوالوں کے اس نے جواب نہیں دیے، جن میں سے آخری سوال کیا ہے کہ اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ صرف علماء سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہر مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، یہاں تک کہ ہر انسان کے پاس علم ہے۔ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ تمہیں پتا تھا کہ نماز فرض ہے، 5 وقت اسپیکر میں پکار پکار کے اللہ کا منادی کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ۔ حیا کے معنی آتے ہیں کہ کسی کو جو ہے غصے سے کہا جائے کہ آؤ، ایک تعال ہوتا ہے، تعال کے معنی آ جاؤ۔ حیا کے معنی جیسے بچے کو بلایا جائے، رونا آ رہا اس کو کہا جاتا ہے حیا، جلدی آؤ، آ جاؤ بس، یعنی باقی تمام کام چھوڑو اپنے، آ جاؤ بھی نماز کی طرف۔ تعال نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ حیا جو ہے اس میں تاکید ہے، چھوڑو باقی سارے کام، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو اب ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ حیا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی ایک شخص کو بلانے کے لیے، ایک شخص کو خطاب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جمع کا صیغہ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہر ایک کو خطاب ہے، ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ساجد آؤ، عبداللہ کو کہا جا رہا ہے عبداللہ آؤ، زید کو کہا جا رہا ہے زید آ جاؤ. ہر ایک کا نام لے کر گویا کہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کا وقت ہے، حی علی الصلاۃ. اب ہر ایک کو پتہ بھی ہے، مسلمان ہیں الحمدللہ ہم، کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے اور اب نماز فرض ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقی کام چھوڑو سارے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا کہا؟ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت جس چیز میں لگے ہوئے ہو، چاہے وہ صدارت کی کرسی کیوں نہ ہو اور ساری دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ جو ہے بہت بڑا تمہارا کاروبار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی اور زمینداری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے تم سونے چاندی کے مالک ہی کیوں نہ ہو، یا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، جس چیز میں مصروف ہو ہر چیز کو چھوڑو، تمام چیزوں کو چھوڑ کے آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی اس وقت یہاں ہے، اللہ کے دربار میں کامیابی ہے. اس وقت اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، اللہ کے سامنے جو ہے اپنا سر زمین پہ رکھنے میں کامیابی ہے. تو اب یہ علم سب کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز فرض عین ہے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز کب معاف ہوتی ہے؟ جب انسان پاگل ہو جائے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، دماغی توازن اس کا خراب ہو جائے، پھر نماز معاف ہوتی ہے. ہاں جماعت جو ہے دیکھیں معاف ہو جاتی ہے. آدمی مسافر ہے تو شریعت نے جماعت واجب نہیں کی مسافر پر، بلکہ مسافر کو اختیار ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھے، اپنا سفر جاری رکھے. وہ کچھ تاخیر سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. حضور علیہ السلام عصر کی نماز میں سفر میں تاخیر فرماتے تھے، بالکل ظہر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے، بالکل آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد فوراً عصر کا وقت آتا تھا، عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. پھر اسی طرح مغرب کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے، سفر جاری ہوتا تھا، بالکل آخر وقت میں سفر روک کے مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے. پھر 5 منٹ کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو گیا، دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی. مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بالکل جماعت چھوڑ بھی سکتا ہے، مریض کو اجازت ہے کہ وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے. لیکن جب تک کسی کا دماغ صحیح ہے، ذہنی توازن اس کا درست ہے اور وہ پاگل نہیں ہے اور اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز معاف نہیں. اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے، ہوش و حواس میں بے ہوش نہ ہو. ہاں بے ہوش ہو گیا تو پھر اس وقت نماز نہیں ہے. ہوش و حواس میں ہے، اشاروں سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ اشاروں سے نماز پڑھے گا. اور اگر اشاروں سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، اشارے سے مراد ہے سر کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہے سجدے کے لیے جب جاتے ہیں تو یوں ہاتھوں کو آگے لے جاتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں. ہاتھوں کے ساتھ اشارے کا تعلق ہی نہیں ہے، اشارے کا تعلق سر کے ساتھ. رکوع کے لیے جتنا اشارہ ہو سکتا ہے، سجدے کے لیے اسے کچھ زیادہ کرنا ہے، بس ہاتھ یہیں رہے، ہاتھ قرآنوں پہ رہے، ہاتھوں کا اشارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ بالکل بیچارہ جو ہے اب سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا، سر ہی اسے نہیں اٹھتا، تو اب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرے، آنکھوں سے اشارے سے کوئی نماز پڑھے یا سوچ سوچ کے نماز پڑھے، شریعت نے اس کو پھر نماز کا مکلف نہیں کیا. لیکن جب تک کوئی شخص اشارہ کر کے سر سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ ہوش و حواس میں ہے، تو شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ وضو نہیں کر سکتا، وضو نہ کرے، تیمم کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے. خود نہیں کر سکتا تیمم، دوسرے اس کو تیمم کرائیں، نماز جو ہے وہ نہ چھوڑے. اور
صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں یہ حال تھا کہ بیمار کی خیر خواہی اس میں سمجھی جاتی تھی کہ اس سے نماز پڑھائی جائے، یہ تھی اس کی خیر خواہی۔ ہمارے ہاں تو بیمار کی خیر خواہی کس میں سمجھتے ہیں کہ یار بس اس کو نماز کی تکلیف نہ دو، بس بچوں کی جو ہے خیر خواہی ہم کس میں سمجھتے ہیں، یار چھوڑو بچہ ہے بس سوتا رہے، اب اٹھے گا دوبارہ اسکول جائے گا، بس رات کو دیر سے سوئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کے ہاں بیمار کی خیر خواہی یہ تھی کہ اس سے نماز پڑھاؤ، جب تک ممکن ہے اس کا نماز پڑھنا، یہ نماز پڑھے۔ اور عجیب بات ہے، نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے جو ہے جسمانی صحت بھی ملتی ہے، دل کی تقویت بھی ہے، جسم کی صحت بھی ہے، چہرے کا نور بھی ہے، رزق میں جو ہے اس سے برکت ہوتی ہے، انسان کی زندگی جو ہے شاندار ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ بن جاتی ہے نماز سے۔ تو اب یہ نماز کی فرضیت کا علم تو سب کو ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آ رہے، تو یہ جو ہے اب ہمیں کیوں کچھ نہیں کہا جا رہا کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں۔ امتحان کا اصول کیا ہے کہ جس وقت انسان امتحان گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، امتحان حال میں، اس وقت اس کو سوال بتا کر، سوال نامہ ہاتھ میں پکڑا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، وقت بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ صحیح جواب دو، غلط جواب دو، خالی پرچہ ممتحن کے ہاتھ میں پکڑا دو، اب تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس وقت تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اس وقت ممتحنین جو ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اب کوئی بیٹھا ہوا ہے سر کھجا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ امتحان حال کے پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اے سی دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے چھت دیکھ رہا ہے، کوئی ممتحنین کے چہرے دیکھ رہا ہے، اور کوئی لگا ہوا ہے پرچہ حل کر رہا ہے۔ ممتحنین بیٹھے ہوئے بس کچھ بھی نہیں کہتے، صرف نگرانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کا اصول ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج جو ہے عمل کا دن ہے، آج کوئی حساب کتاب نہیں۔ آج یہ نہیں ہوگا کہ فرشتہ آ کے ہم سے پوچھے گا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہمیں سزا دینے لگے۔ نہیں، آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتہ آ کے کہے کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا۔ بس پرچے حل ہو رہے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ہم لکھوا رہے ہیں، لکھواتے جا رہے ہیں۔ کِرَامًا كَاتِبِينَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر ہمارے نگران فرشتے ہیں جو تمہاری نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، اور کرامن بڑے معزز فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور کاتبین ان کا کام کیا ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اور تم کوئی چیز ان سے نہیں چھپا سکتے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ اور اس وقت یہی کتابت ہی کی ترتیب تھی، تو قرآن کریم نے جو ہے کتابت کا لفظ استعمال کیا، اور کتابت کا بھی اصل مقصود کیا ہے کہ زندگی کے تمام اعمال جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اگر ہم اس کو آج کل کے اعتبار سے یوں اگر سمجھیں کہ فرشتے جو ہے ہماری زندگی کی فلم بنا رہے ہیں، ابھی تو کیمرہ آ گیا نا، ابھی تو پوری جو ہے زندگی محفوظ ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بہت سی ایسی باتیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کیمرے میں اپنے آپ کو، وہ جو ہمارا منظر جو محفوظ کیا گیا ہے، منظر کشی جو کی گئی ہے، وہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں خود بھی ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کیا حرکت کی، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن میں یہ
कैमरे हमारी मस्जिद में भी लगाए हैं। कोई रिकॉर्डिंग देख रहा था तो मैं खुद अपने आप को देखने लगा। मैं किसी से बात कर रहा था, बार बार मैं हाथ हिलाता था यूं यूं। मैंने कहा यार ये मैं कितना हाथ हिलाता, तो मुझे अंदाजा नहीं है इसका। फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये अच्छी आदत नहीं है, इतने हाथ नहीं हिलाने चाहिए। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम खुद बाद में देखते हैं कि यार अच्छा ये भी मैंने किया। अल्लाह ने कहा तो फरमाया यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह। वो ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला इनको जमा फरमाएंगे, सबको दोबारा जिंदा करेंगे और अल्लाह इनको इनके अमाल बतलाएंगे। अल्लाह बतलाएंगे तुमने इम्तिहान में, दौरान इम्तिहान क्या गुल खिलाए हैं। अहसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह को सब याद है, ये लोग भूल गए हैं। ये लोग भूल गए, अल्लाह को सब कुछ याद है। तो तहरीर किताबत का असल मकसद क्या था कि तमाम अमाल जो है वो महफूज रहें। तो मैंने कहा आजकल के एतबार से अगर हम यूं ताबीर इसको करें कि फरिश्ते जो है हमारी जिंदगी की जो है वो फिल्म बना रहे हैं, हर वक्त कैमरा उनके हाथ में है और वो हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। हाँ, लिखा है कि खास औकात में जब इंसान जो है वो बशरी कोई अपनी हाजत पूरी कर रहा हो, जिसमें जो है वो अपना सतर खोले, तो ये फरिश्ते एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई गुनाह का काम इन्होंने किया है तो फरिश्तों को अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है, उनको पता चल जाता है। जैसे आता है कि नेकी का इरादा जब कोई इंसान करता है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि इसके नामा अमाल में नेकी लिख दिया करो, और अगर गुनाह का इरादा करे तो गुनाह न लिखो जब तक गुनाह न करे। और अजीब अल्लाह का फजल है कि नेकी का इरादा करने पर नेकी लिख दी गई। अभी इसने वो नेकी नहीं की, अगर वो नेकी का काम कर ले तो हदीस बात में आता है अल्लाह ने फरमाया कि 10 नेकियां लिखो, और बाज को फिर उसके हुस्न अमल पर और अच्छी कारकर्दगी पर 700 का अजर भी मिलता है। 700 गुना तक अजर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और बाज को तो फिर इतने अल्लाह खुश हो जाते हैं बेहिसाब अता फरमाते हैं। और गुनाह की नियत पर गुनाह नहीं लिखा जाता, गुनाह के इरादे पे गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक उसके लिए इसने जो अज़म न किया हो। अज़म पर गुनाह लिखा जाता है। अज़म इसको कहा जाता है कि इसने अपनी पूरी कोशिश की, किसी वजह से गुनाह नहीं हुआ, इसने पूरी कोशिश की। मसलन बिजली चली गई, इसने कहा मैं कोई नाजायज जो अल्लाह की नाफरमानी का कोई मंजर देखूं, कोई फिल्म देखूं, बिजली चली गई। तो अब कोई कहे कि यार देखो इसने खाली इरादा किया था, गुनाह तो नहीं किया। ये इरादा भी है, अज़म है, इसने असबाब भी मुहैया किए, लेकिन असबाब इसके लिए मुहैया नहीं हो सके, इसका गुनाह लिखा जाएगा। गुनाह का इरादा यह है कि दिल में ख्याल आया कि मैं ये गुनाह करूं, फिर इसने सोचा यार नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी है, तो इस इरादे पर जो है इसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। बल्कि अजीब है, हदीस पाक में आता है कि गुनाह का इरादा तर्क करने पर भी नेकी लिखी जाती है, और जब ये वो गुनाह करेगा तो फिर इसको एक गुनाह का जो है अजाब लिखा जाएगा इसके लिए, चाहे अल्लाह माफ कर दे तो फिर वो अजाब भी नहीं होगा, यानी एक गुनाह लिखा जाएगा। तो वाला हिसाब, आज हम जो है दारुल इम्तिहान में हैं। आज हमें छोड़ा गया है कि तुम्हारी मर्जी है, सही सवाल हल करते हो, गलत हल करते हो, खाली पर्चा देते हो, लेकिन एक दिन आएगा जिसमें जो है फिर नतीजा सुनाया जाएगा, रिजल्ट का दिन होगा। और आप हजरात जानते हैं इम्तिहान का वक्त कम होता है, इसीलिए आखिरत के मुकाबले में देखें दुनिया की जिंदगी कितनी कम है। अब जो नतीजा होता है वो सारी जिंदगी के लिए होता है, डिग्री सारी जिंदगी के लिए उसके हाथ में होगी।
چاہے اس نے اچھے نمبر لیے ہیں یا کم نمبر لیے ہیں. ڈگری بس ساری زندگی کے لیے ہے. کامیابی ناکامی ساری زندگی کے لیے ہے فیصلہ. لیکن امتحان کا وقت 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتا ہے بس. تو اسی طرح ہماری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال ہے. 60 سال 70 80 90 100 یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. 100 سال زیادہ زندگی میں نے بتائی. اور اس پر جو نتیجہ آئے گا وہ جو پھر زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے, اپنے نفس کو قابو کر لے, اور موت سے پہلے موت کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ دین پر عمل شروع کر دے. بس 5 وقت نماز ہے. دیکھیں 5 نماز کو کتنا وقت لگتا ہے؟ جمعے کے والے دن کچھ زیادہ وقت لگتا ہے. عام نمازوں پہ جو ہے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں بس. نماز کے وقت میں آپ اسی وقت آئیں جس وقت آپ سنتیں پڑھ سکیں اور فرض میں شریک ہو جائیں. اور جیسے ہی فرض ختم ہو جائے سنتیں پڑھ کے چلے جائیں. آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اور جو آدمی مسجد کے ساتھ جڑ گیا یہ پورے دین کے ساتھ جڑ گیا, اور جو مسجد سے کٹ گیا یہ پورے دین سے کٹتا چلا جائے گا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی 5 وقت مسجد جاتا ہے شیطان اس سے بہت ڈرتا ہے. شیطان اس پہ جرأت نہیں کرتا. اس سے شیطان خوف زدہ رہتا ہے کہ یہ 5 وقت اللہ کے سامنے جا کے جھکتا ہے. ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی آدمی کسی معتبر آدمی کے پاس آتا جاتا ہو, باقی لوگ اسے ڈرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ وہاں بہت آتا جاتا رہتا ہے. تو حالانکہ دنیا کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ تو شیطان اللہ کو جانتا ہے, ہم اللہ کو نہیں جانتے. شیطان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے. جو آدمی 5 وقت اللہ کے دربار میں آ کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے شیطان اسے ڈرتا ہے. شیطان اس سے ڈرتا ہے کہ یہ جو ہے میرے قابو میں نہیں آئے گا. اور جو آدمی مسجد سے کٹ جاتے ہیں شیطان اس پہ جری ہو جاتا ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام ہر نماز میں جو ہے مسجد میں دیکھتے ہیں, نمازیوں کو چیک کرتے ہیں, ان کی حاضری لیتے ہیں. اور جو آدمی 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کیوں کہ اسرائیل علیہ السلام خود اس آدمی کو کلمے کی تلقین فرماتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا وہ جنتی ہے. وہ کیوں اسرائیل علیہ السلام خود اس کو فرماتے ہیں کلمہ پڑھ, شیطان کو دور کرتے ہیں. اور جو آدمی 5 وقت مسجد میں نہیں آتا اسرائیل علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں نہیں نظر آتا تھا. اسرائیل علیہ السلام اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, پھر اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں موت کے وقت. اللہ حفاظت کرتا ہے. تو 5 وقت نماز جو ہے ہم پابندی سے پڑھیں, پوری زندگی ہماری بن جائے گی. دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. یہ جو دنیا کا ہم رونا رو رہے ہیں نا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم مسجد نہیں آتے. یہ دین میں خالی آخرت کا بھلا نہیں ہے, دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے. آپ دیکھیں بے دین لوگوں پر جو ہے حالات بہت خطرناک بھی آتے ہیں اور وہ اس میں بالکل پریشان ہو جاتے ہیں, بدحواس ہو جاتے ہیں. دیندار آدمی پہ بھی حالات آتے ہیں لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, کوئی اس پہ بڑی پریشانی نہیں آتی اور اللہ اسے جلدی سے اس کو نکال دیتے ہیں. یہ جو جن بھوت کا جو اثر ہوتا ہے نا, یا اثرات جو ہوتے ہیں, تعویذات کوئی کسی پہ کر لے یا اثر ہو جائے جنات کا, تو یہ بھی بے دین لوگوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ جنات جو ہیں وہ دیندار لوگوں سے ڈرتے ہیں, یہ نور سے بھرپور ہوتے ہیں. اور کالا علم جادو جو ہے وہ ظلمت ہے, اور ظلمت جو ہے وہ جہاں نور ہو وہاں نہیں آ سکتی, تاریکی وہاں نہیں آ سکتی. تو اس لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے. جب بھی اذان ہو سارے کام چھوڑ دیں, ہم بس سارے کام چھوڑ دیں اور سستی بھی نہ کریں. شیطان کہتا ہے یار ابھی تو اذان ہوئی ہے,
ابھی تو 15 منٹ ہیں. نمازی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو نماز والے ہیں ان کو پھر شیطان اس طرح کہتے ہیں نماز تو پڑھنی ہے پتہ ہے, لیکن شیطان کہتے ہیں ابھی یار 10 منٹ ہیں, ابھی تو پہنچ جائیں گے. نہیں, بس شیطان کو کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ کی پناہ تجھ سے, بس وہ بھاگ جاتا ہے. اٹھے آدمی ہمت کرے, سستی کے علاج جو ہے وہ چستی ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اعوذ باللہ پڑھے اور کھڑا ہو, اور گھر میں بھی ایک صدا لگائے, ایک آواز لگائے, خواتین کو بھی جگائے اور بچوں کو بھی جگائے, جوانوں کو بھی جگائے, بوڑھوں کو بھی جگائے. دروازہ ان کا کھٹکھٹائے, دستک دے, اور جو قریب ہے جہاں تک جا سکتا ہے, اپنے بچے ہیں ان کو جگائے. 10 سال کا بچہ جب ہو اس کو مارنے کا حکم ہے, نماز نہ پڑھنے پہ مارو اس کو, یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسکول کے لیے نہ اٹھے کیسے مارتے ہیں ہم؟ ماں بھی مارتی ہے, باپ بھی مارتا ہے. باپ کہتے ہیں کیسے نہیں اٹھے گا یہ, ماں کہتی ہے کہ اٹھ, آنکھیں اس کی بند ہیں, اس کو اٹھا کے جو ہے سیدھا غسل خانے لے جاتے ہیں, اس کے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں. اور گھنٹہ پہلے نماز کا وقت تھا, کہتے بچے ہیں, ابھی بچے ہیں بچے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے ساتھ. جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نا, اسی طرح نماز کے لیے بھی اٹھانا چاہیے. اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ہے.